बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता के सूरत के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेश आने वाले अहम तरीन वाक़ात को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या अगर हो रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, इसके हवाले से अहम तरीन जो अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके साथ साथ ईरान के अंदर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई शहीद की तदफीन के हवाले से तैयारियाँ जारी है और इस दौरान अमेरिका और इसराइल क्या करने का सोच रही हैं, इसके हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं। और साथ साथ ईरान के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई हैं। वो क्या कार्रवाइयाँ हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं ईरान के अंदर ख़ास तौर पर, इसके हवाले से भी। और फिर इसराइल के अंदर भी कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं जिसका मैं मुसलसल आप लोगों को जिक्र कर रहा हूँ, उसके हवाले से भी अपडेट्स बयान करेंगे। और अमेरिका के जो सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं वो किस बात पर खुश हैं, वो क्यों खुश थे और उनकी खुशी की वजह क्या थी, इसके हवाले से भी। और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और जो MOU साइन हुआ है इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, उसके बाद से ईरान की जो तेल की तिजारत है उस पर क्या असरात पड़े हैं, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दोहा में मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करने के हवाले से गुज़श्ता दिनों जो हमलों के बाद से जो बातें सामने आई थी उसमें अभी भी तातुल जारी है। गो कि अमरीकी जो 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 मुज़ाकरातकार है वो दोहा में मौजूद हैं, स्टीव विटकोफ भी दोहा में मौजूद हैं और जेराड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं वो दोनों दोहा में मौजूद है और मुज़ाकरात के अमल को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक अमेरिका जो है अपने जो वादे हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरता, जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के जो 14 नुकात थे उनके ऊपर अमल दरामद पूरे तरीके से नहीं करता, ईरान अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगा। और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जो टेक्निकल कमेटियाँ हैं उनकी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से भी ईरान की जानिब से ये कहा गया कि ये जो मुज़ाकरात चल रही हैं टेक्निकल कमेटियों के जो वर्किंग कमेटियाँ हैं उनकी जो मुज़ाकरात है वो भी पाकिस्तान और दोहा के मुश्तरका सालिसी के अंदर चल रही हैं। और इसमें ये बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये भी बिला वास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ईरान की जो 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 बातें हैं वो दोहा के ज़रिए और पाकिस्तान के ज़रिए वो अमेरिका को पहुंचाई जा रही है और अमेरिका की जो बातें हैं वो फिर इन दोनों जो सालिस फरीक हैं उनके ज़रिए फिर ईरान को मुंतकिल की जा रही हैं। तो ये इस तरीके से मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो दोनों तरफ से जारी है। और इसके बावजूद भी मिस्ट्रस का जो सिलसिला है वो दोनों ममालिक के दरमियान इसी तरीके से जारी है। जेराड कुशनर और स्टीव विटकोफ की कोशिश है कि किसी तरह का ईरानी जो फरीक है वो मुज़ाकरात के अंदर बराह रास्त तौर पर शरीक हों ताकि जो मुज़ाकराती अमल है उसको आगे लेके जाया जा सके। ईरान ने ख़ास तौर पर जो इस्माइल बकाई हैं ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि जो मफाहमती याददाश्त है उसमें तेज़शुदा जो शराइत है उसके पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। और अमरीकी वफ़द की कतर आमद का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरानी वफ़द भी मैंने आपको कहा है कि वो दौरा कर चुका है, वहाँ पर मौजूद है। वो ये कहते हैं कि ये जो ईरानी वफ़द वहाँ पहुँचा है वो सिर्फ कतरी जो हुकाम है उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है ताकि जो मुंजमद असासे हैं कतर में ईरान के उनको रिलीज़ कराया जा सके। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी कहा था कि $6 अरब जो है वो जल्द जो है वो ईरान के हवाले किए जाएंगे। अब जो है उन्होंने कहा कि सिर्फ कतर की जो सालिस हैं उनके साथ इस हवाले से बातचीत हो रही ताकि इन असासों को वापस लाया जा सके। और इसके साथ साथ ईरान की उन्होंने कहा कि ईरान की तरजीह अमेरिका के साथ तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। अब यकीनी बनाने के हवाले से लामाला जो वहाँ पर मौजूद 2 अमरीकी नुमाइंदे हैं स्टीव विटकोफ और जेराड कुशनर, उनके साथ बातचीत होना ज़रूरी है। अब उन दोनों का क्या दावा है, बल्कि अमरीकी हुकाम का क्या दावा है। अमरीकी हुकाम ये कहते हैं कि ईरान की ये जो बातें हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बराह रास्त न करने का, ये सिर्फ ये है कि अपने अवाम को दिखाने के लिए है। हकीकत ये है कि ईरान का जो वफ़द दोहा में आया हुआ है वो हमसे बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है और हम मुज़ाकरात के अमल में बराह रास्त शामिल है। अब देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। तो डॉक्टर कालिबाफ ने भी अपना बयान जारी किया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि ईरान की दोहा मुलाकातों का मकसद MOU के वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है और आबी गुज़रगाह में बहरी आमदरफ्त इन्हीं इंतज़ामात के मुताबिक होंगी जो ईरान तय करेगा।
اور اگر امریکہ وعدوں سے پھر جاتا ہے تو پھر ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے مسلسل جنگ کی تیاری کی ہے، اور یہ جنگ کی تیاری ہماری امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہی ہے، اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر امریکہ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو بسم اللہ ہمارے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ جنرل سعید مجید ابن رضا ہیں ایران کے قائم مقام وزیر دفاع، انہوں نے کہا کہ تہران اپنے مخالفین پر اعتبار نہیں کرتا، کسی بھی خلاف ورزی کا سخت جواب دے دیا جائے گا۔ مخالف فریق نے بہت کم عرصے کے اندر متعدد خلاف ورزیاں کی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کسی خلاف ورزی کو ایسے جانے نہیں دیا جائے گا اور بھرپور جواب دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایران کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے مسلسل طور پر اس حوالے سے اپنا جو بیانیہ ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے کہ امریکہ جس طریقے سے ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جو جے ڈی وینس ہے انہوں نے بھی ایک ٹاک شو کے دوران یہ بات کہی تھی کہ ہم نے یہ جو ایم او یو سائن کیا ہے ایران کے ساتھ، یہ صرف وقت بارو کرنے کے لیے ہم نے یہ سائن کیا ہے، تاکہ ہم اپنے جو فوجی تیاریاں ہیں اس کو دوبارہ سے تیار کر سکیں، اور اپنی جو ملٹری پریپریشنس ہیں ان کو بھرپور طریقے سے کیا جا سکے، اور اپنے فوج کو ری آرم کیا جا سکے۔ تو اگر یہ سلسلہ ہے تو پھر یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے، یہ تو جیسے دنیا کے مختلف جو ڈیفنس تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی کمزور ایک مفاہمتی یادداشت ہے جو کہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اب ایران اور امریکہ کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان، کیوں آخرکار یہ جو چیزیں چل رہی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک خاص بیان جاری کیا ہے، یہ بیان جو ہے وہ بڑا شوقی قسم کا ہے۔ اس میں یہ انہوں نے کہا کہ امریکی جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اپنے حکام کے ساتھ، خاص طور پر وزیر جنگ جو ہے ان کے جو پیٹ ہیگز تھے ان کے ساتھ، اس نے ایران کے ساتھ ایک مکمل اور بڑی جنگ کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اپنے فوجی حکام کے ساتھ جب ملاقات کی جس میں پیٹ ہیگز بھی شامل تھے، ایک مکمل مطلب ٹوٹل وار ایران کے ساتھ لڑنے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران جو جے ڈی وینس نے جو کہا تھا کہ ہم نے یہ وقفہ لیا ہے خاص طور پر اپنی فورسز کو ری آرم کرنے کے حوالے سے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے فوجی حکام کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ایک بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ایران کے اوپر ایک حتمی حملہ کیا جا سکے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کو بھی موقع دے دیں گے، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی ہم قابل اطمینان طریقے سے اس کے ساتھ آگے چلیں گے، اور اگر ان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے جو 18 اگست کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اگر وہ بھی کراس بھی کر جاتی ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ کا ایک بیانیہ ہے، لیکن بیسک جو چیز ہوا ہے اس جو اجلاس کے دوران جو فوجی حکام کے ساتھ کی، اس میں ایک مکمل جنگ ایران کے خلاف چھیڑنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اب یہ جو جنگ جو ہے وہ کب چھیڑی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے میرا جو خیال ہے یہ جو آنے والے کچھ دن ہے وہ بڑے اہم ہو سکتے ہیں۔ یہ جو 9 تاریخ تک کا جو مرحلہ ہوگا، خاص طور پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تدفین کے حوالے سے اس وقت ایران کے اندر تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ مصلی امام خمینی میں 4 تاریخ سے یہ تقریبات کا آغاز ہو جائے گا، جس کے بعد یہ 3 مختلف شہروں میں اس کی تقریبات ہوں گی، خاص طور پر تہران کے بعد قم میں ہوں گی، قم کے بعد پھر عراق کے جو مقدس شہر ہیں کربلا اور نجف کے اندر جو فنرل پروسیشنز ہوں گے۔ اس کے بعد 9 تاریخ کو یہ مشہد میں باقاعدہ طور پر ایک بڑے فنرل پروسیشن کے بعد اس کی جو تدفین کا جو مرحلہ ہے وہ روز امام رضا علیہ السلام کے احاطے کے اندر تدفین کا عمل جو ہے وہ مکمل ہونا ہے، اور اس میں ایران کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 40 سے زائد ممالک کے حکام ہیں وہ شرکت کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ریڈینس شو کی ہے کہ وہ ان تقریبات میں شرکت کے لیے تہران پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایران بر کے اندر جو ہے وہ جلوس اور نکالے جائیں گے، خاص طور پر اس پروسیشن کے حوالے سے۔ تو ایسے موقع پر اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے، میں نے کل کے اپنے ولاگ میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جو اربیل کے اندر جس قسم کی تیاریاں جاری ہیں، وہاں پر عراق کے اندر جتنے فورسز امریکہ نے جمع کیے ہوئے ہیں وہ کوئی بڑا کھیل کھیل سکتے ہیں، وہ کوئی انفلٹریشن وہاں سے ہو سکتی ہے ایسے موقع کے اوپر، جب ایران کی جو فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان جو فنرل پروسیشنز کے اندر ان کو مین اسٹریم کرنے پہ لگے ہوئے ہوں گے، تو چپکے سے جو بارڈرز ہیں وہاں سے انفلٹریشن ہو سکتی ہے۔ اب بارڈرز
بھی ایران کے جو بارڈرس ہیں وہ بھی مختلف ملکوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آذربائیجان کا جو بارڈر ہے وہ بھی بڑا حساس بارڈر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو 12 روزہ جنگ اور 40 روزہ جنگ کے دوران بھی آذربائیجان سے انفلٹریشن اور آذربائیجان سے باقاعدہ حملوں کے حوالے سے بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. وہاں سے اسرائیل نے ان کی ایئر اسپیس اور ان کی جو سرزمین کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں. تو اگر اس طرح ہوتا ہے اور مختلف جو بارڈر ایریا سے وہاں سے اگر کوئی انفلٹریشن ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہو سکتی ہے ایران کے اندر. اور ایران کی جو فورسز ہے وہ بھی مکمل طور پر انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں ہر قسم کے سناریوں کے لیے، اور اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے ہمارے اوپر تو ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑا جوابی کارروائی بھی کریں گے. خطے کے اندر امریکہ کے لیے ہم قبرستان بنا سکتے ہیں. عباس اراغچی کا جو عراق کا دورہ تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا، میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا ہے. اور وہاں پر عراق کے اندر جس طریقے سے ایران کے جو لائل فورسز ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک چینجنگ سناریو دکھایا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ عراق کے اندر کتنا پریشر امریکہ کے جانب سے عراق کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو دیا گیا ہے، تاکہ اور اس نے پھر ایران سے لائل جو فورسز ہیں چاہے وہ سیاستدان ہوں یا پھر جو آرم فورسز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر وارننگ جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ سرنڈر کریں. اب دوسری طرف جس طرح اسرائیل کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے اندر کچھ دھماکے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو گیا ہے اور بڑے پیمانے پر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کوئی کار میں دھماکہ ہو رہا، کوئی بس میں دھماکہ ہو رہا، کوئی گاڑیوں کے جرم کے اندر دھماکہ ہو رہا. تو یہ جو چیزیں مسلسل جاری ہیں، اسی طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز ایران کے مختلف شہروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں. ایران میں گزشتہ روز ایک کار کا ایک حادثہ پیش آیا جس میں ایک اہم ترین شخصیت جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے، اور یہ حادثہ کار اچانک سے الٹ جانے کے وجہ سے یہ پیش آیا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حادثہ جو تھا وہ کوئی نیچرل حادثہ نہیں تھا، یہ حادثہ فیبریکیٹڈ حادثہ لگ رہا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو فورسز ہیں پاسداران انقلاب کے، ان کی جو دو فورسز کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر ان کو شہید کیا گیا ہے. تو اس طرح کی کچھ واقعات ایران کے اندر بھی بڑھنا شروع ہو گئے. کچھ علاقوں کے اندر کسی بلڈنگ میں اچانک سے آگ لگ جانا، کوئی اور واقعہ پیش آنا. تو یہ جو سلسلے جو ایران میں بھی جو شروع ہو گئی ہیں، یہ موساد اور ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ موساد اور CIA کی ٹیسٹ ایکٹیویٹی سے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے تو یہ جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کی انٹینسٹی بڑھ سکتی ہے اور یہ ایک ٹوٹل وار کی طرف جا سکتی ہے. ٹرمپ کا جو اجلاس ہے اس حوالے سے، اور اس سے پہلے میں نے گزشتہ ولاگس میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ امریکہ کی جو فورسز ہیں اور اسرائیل کی فورسز کا بھی آپس میں اس حوالے سے رابطہ ہے. ان کے اجلاس ہو چکے ہیں کہ ایران کے اندر اگر کارروائی کی جاتی ہے تو کس طریقے کی کارروائی ہوگی. اچھا، جو ورلڈ کپ میں فٹ بال ورلڈ کپ میں ایران کی جو ٹیم جب شکست اس کو دیا گیا، شکست ہرایا گیا باقاعدہ طور پر، تو اس کے حوالے سے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے امریکہ کے، اس کی جو سربراہ ہیں مارک ملن، انہوں نے کہا کہ میں نے خوشی میں ڈانس کیا. آخرکار یہ ٹیم ہار گئی تو مجھے بہت خوشی، اتنی خوشی ہو گئی کہ میں نے ڈانس کیا کہ ہماری آخرکار اس ٹیم سے جان چھوٹ گئی، اب یہ ٹیم جو ہے دوبارہ امریکہ میں آ کر نہیں کھیلے گی. تو ایران نے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا ہے. ایران نے کہا کہ یار دیکھو، تم نے یہ واضح کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ تم اتنے نااہل ہو کہ تم جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل لیول کا کوئی بڑا ایونٹ بھی کرانے کے اہل نہیں ہو اپنے ملک کے اندر. تمہارے پاس یہ حیثیت بھی نہیں ہے، اتنا برداشت بھی نہیں ہے کہ تم اتنا ایک بڑے لیول کا جو ایونٹ ہے وہ کرا سکو جس میں ساری دنیا انوال ہے. لہٰذا تمہیں اس طرح کی چیزوں سے استعفیٰ دینا چاہیے. امریکہ کو جو ہے، امریکہ کا وینیو جو ہے وہ عالمی لیول کا کوئی مقابلہ کرانے کا یا ایونٹ کرانے کے لیے موزوں جگہ نہیں ہے. یہ ثابت ہو گیا. یہ مارک ملن نے یہ بھی یہ ثابت کر دیا کہ جو امریکہ ہے وہ یہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا جا سکے. اچھا، ایران کے جو تیل کے برآمدات کے حوالے سے خاص طور پر ڈاکٹر کالیباف نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا، اور ابھی ٹریکرز کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جب سے ناکہ بندی ختم ہو گئی ہے ایران کی، اس دوران تقریباً کوئی 5 کروڑ بیرل تیل ایران بیچ چکا ہے. اور ڈاکٹر کالیباف کہتا ہے یہ جو 5 کروڑ بیرل تیل ہم نے بیچا ہے وہ
20% زائد جو ہے وہ عام جب وہ بیچ رہے تھے اس سے 20% زائد ٹیرفس کے اوپر وہ انہوں نے بیچا ہے، یعنی یہ مجموعی برآمدات جو ہیں 5 ملین بیرل تک ایران کے پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر یہ جو معاہدہ برقرار رہتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اپنے وعدوں کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے اور اسی طریقے سے جنگ بندی جاری رہتی ہے، تو ایران کی جو تیل کی پیداوار ہے، ایران کی جو تیل کی تجارت ہے، وہ اسی طرح بوم کرتی رہے گی اور آنے والے دنوں میں ایران جو ہے وہ ایک بڑا اکنامی پاور بھی بن سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سازشیں لامحالہ جاری ہیں۔ ابھی میریٹائم جو برطانیہ کی جو میریٹائم ٹریڈ آپریشن سینٹر ہے اس کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ یمن کی بلحاف جو بندرگاہ ہے اس سے تقریباً 76 میل جنوب میں ایک حادثہ پیش آیا ہے، لامحالہ وہاں پر کوئی ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کے بھی ریمیفیکیشنز جو ہے وہ سامنے آئیں گی، کیونکہ میں اپنے ان بلاگس میں مسلسل آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ یمن کو تخت مشق بنانے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور خاص طور پر حضر موت کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے جو کسی بھی وقت جو ہے وہ صنعاء کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، سول وار یمن کے اندر چھڑ سکتی ہے۔ 2015 سے 2020 کے دوران ہم نے دیکھا کہ چاہے جو عرب جو ایک کولیشن تھا اس نے یمن کے اوپر حملہ کیا، اور اس تقریباً اس 5 سے 6 سالوں کے دوران مسلسل جنگ چھڑی رہی اور بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے۔ اس میں یورپ بھی اس بلاک کے ساتھ شامل تھا اور امریکہ بھی اس بلاک کے ساتھ شامل تھا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ حوثی فورسز نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یمن کے اندر صنعاء کے اندر اپنی حکومت قائم کی تھی جو ابھی تک قائم ہے۔ اور ابھی بدر الدین الحوثی نے اسرائیل کو بھی دھمکی دی ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ اگر صومالی لینڈ سے اپنی جو فورسز وہاں پر جو اس نے جمع کر کے بیسز بنائے ہیں ان بیسز کو ختم کر کے وہاں سے جب تک نہیں نکلتا ہے تو پھر ہم ایک بہت بڑی کارروائی وہاں پر کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم اسرائیل کو زبردستی بزور طاقت وہاں سے نکالیں گے۔ تو یہ بھی جو دھمکی دی ہے وہ ایسے نہیں دی ہے، کیونکہ جو صومالی لینڈ کے اندر جو ٹھکانے بنا رہا ہے اسرائیل، اس کے بھی وہاں سے جب حضر موت سے ایک اٹیک لانچ کیا جائے گا تو وہاں سے صومالی لینڈ سے بھی ایک اٹیک جو ہے وہ لانچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اس وقت جو ہے یمن کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ صورتحال اس سائڈ میں ابھی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور میری نظریں ہے اس تمام صورتحال کے اوپر۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔